बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़ैर हैदर और आज की हमारी नशिस्त मारिफत इमाम ज़माना पर है। चूँकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के विलादत के अय्याम चल रहे हैं, तो आज हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान क़िबला सकलैन हैदरी और मौलाना अदील हैदर साहब मौजूद हैं। तो इनसे ये हमारी नशिस्त जो चंद सवालात पर मुकर्रर होगी, जिसमें चंद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवालात किए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतालिक है, क्योंकि इसमें शिया और सुन्नी ये दो जो मसलक हैं, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। तो पहला सवाल हम क़िबला अदील हैदर साहब से करेंगे कि इमाम ज़माना की विलादत के बारे में, इमाम ज़माना की विलादत पर कुछ रोशनी डालें। मसलन जिस तरह अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम की विलादत अभी तक नहीं हुई, और अहले तशय्युह कहते हैं कि इमाम की विलादत हो चुकी है, जबकि वो पर्दे ग़ैबत में है। जबकि पर्दे ग़ैबत तो एक अलहदा सवाल है, लेकिन सबसे पहले आप उनकी विलादत पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रहमान फ़िल कुरान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस महफ़िल में, इस प्रोग्राम में लबकुशाई का मौका दिया। उसके बाद आपका जो सवाल है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई, शिया और सुन्नी नज़रियात और अक़ायद की रोशनी में, तो अहले सुन्नत इसके कायल हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अभी तक पैदा नहीं हुए, उनकी अभी तक विलादत नहीं हुई, यानी वो पैदा होंगे ख़ानदानी रिसालत में, लेकिन अभी तक उनकी विलादत नहीं हुई। ये रहा सुन्नी अक़ीदा। तो अहले तशय्युह के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है, और आप पर्दा गैब में तशरीफ़ फरमाएँ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हो चुके हैं। और किताब का नाम है इकमालुद्दीन। उसमें शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब हकीमा खातून जो कि बेटी हैं जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की, उनसे रिवायत करते हैं कि बीबी फरमाती हैं कि एक दिन जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए, और उनने मुझे फरमाया कि फूफी जान, आज आप अफ्तार हमारे घर में कीजिए। और वो रात जो है वो नीमा शबान यानी 15 शबान की रात थी। तो बीबी आई उनके घर, और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात अल्लाह ताला अपनी हुज्जत को ज़हूर अता करेगा, और वो अल्लाह का अम्र है, और वो यकीनी तौर पर, कतई तौर पर होकर रहेगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इधर ही रहो, हमारे घर में आज जो है अल्लाह की जो हुज्जत है उसका ज़हूर होगा। तो बीवी फरमाती है कि मैं उधर ही रही। तो मैंने पूछा कि जो मौलूद है, जो पैदा होने वाला है, उसकी वालदा का नाम क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नरगिस खातून। तो बीबी हकीमा बयान करती हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि उनमें तो कोई अमल के आसार ही नज़र नहीं आ रहे, तो किस तरह विलादत होगी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के अम्र पर ताज्जुब न करें, वो अल्लाह का अम्र है, और अल्लाह का अम्र जो है वो होकर रहता है। तो बीवी बयान करती है कि मैंने नमाज इशा पढ़ी, फारिग हुई, अपने अफ्तारी की, उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई कमरे में। तो मैंने देखा कि बीबी नरगिस खातून आई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आज आपके शौहर नामदार ने मुझे ये बात बताई है कि अल्लाह आज अपनी हुज्जत को ज़हूर देगा, तो आप में तो कोई आसार हमल ही नज़र नहीं आ रहा है। तो बीबी जो है वो थोड़ा शर्माने लगी और दूर जाकर बैठ गई। तो बीबी ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और जाकर सो गई। तो बीबी हकीमा खातून फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मैं नमाज शब के लिए उठी, वज़ू किया, नमाज शब पढ़ी, तो ताक़ीबात के बाद मैं फिर लेट गई। मैंने देखा कि बीबी नरगिस खातून सोई हुई हैं, वो नहीं उठी अभी तक। तो फिर बीबी फरमाती हैं हकीमा खातून कि कुछ देर के बाद मैं दोबारा जब उठी तो बीबी नरगिस खातून जागी हुई थी, वज़ू करके नमाज पढ़ी, नमाज वितर तक पहुंची। तो मैंने बीबी से कहा कि बीबी, जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मुझे बताया था कि अल्लाह का एक अम्र जो है वो, अल्लाह की हुज्जत जो है वो ज़ाहिर होने वाली है, तो क्या आप कुछ महसूस कर रहे हैं? तो बीबी ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे एक अम्र एक महसूस हो रहा है। तो बीबी अचानक जो है ना उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैंने, बीबी हकीमा फरमाती है कि मैंने उनको तकिए का सहारा दिया और नीचे बिठा दिया, और जिस तरह विलादत के वक्त विलादत वाले बच्चे जनने वाली औरत के पास औरतें आकर बैठ जाती हैं, इस तरह मैं उनके पास जाकर बैठ गई। तो कुछ ही देर के बाद बीबी ने जो है ना अपना हाथ जो है मेरे हाथ के साथ दबाया और एक चीख मारी। तो हुजरे के बाहर से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई कि ए फूफी जान, इन पर ऐसे ऐसे करके सूरह कादर पढ़ो। तो मैंने जिस तरह इमाम ने तरीका बताया था, इस तरह करके उन पर सूरह कादर पढ़ना शुरू कर दी। मैं जैसे जैसे सूरह कादर पढ़ती जाती थी, इसी तरह जो हम बच्चा था माँ के पेट में, यानी साहिबुल अम्र थे, वो भी इसी के साथ साथ मेरे साथ साथ सूरह कादर पढ़ते जाते थे। तो मैं ये कहकर डर गई। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के अम्र पर ताज्जुब न करो, बल्कि अल्लाह ने हमें बचपन में ही बोलना और लिखना सिखा दिया है, और बड़े होकर हमें ज़मीन पर अपनी हुज्जत करार देता है। तो ये बातें मेरी और इमाम की गुफ्तगू चल रही थी कि अचानक
میرے اور بیوی نرجس کے زمانے پردہ حائل ہو گیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے امر پہ تعجب نہ کرو، کچھ دیر کے بعد اللہ کی حجت کا ظہور ہو جائے گا۔ بیوی فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد بیوی نرجس خاتون میرے سامنے ظاہر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے، اور جس کے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر فرماتی ہے کہ اس بچے کا سر سجدے میں ہے اور فرما رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ پھر اس بچے نے سجدے سے سر اٹھایا اور ایک چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ زعمت ظلمت ان حجت اللہ داہدہ، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ اور ظالموں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کی حجت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی حجت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی پردہ غیبت میں تفسیر کوثر بن کے بیٹھی ہے۔ جی تو یہ ایک واقعہ ہے امام علیہ السلام کی ولادت کا شیعہ کے نزدیک۔ ماشاءاللہ بہت حسن طریقے سے آپ نے ولادت امام زمانہ علیہ السلام کا جواب دیا۔ تو اب امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ شیخ صدوق جو ایک بڑے فقیہ اہل سنت اور اہل تشیع جنہیں سب مانتے ہیں، تو دوسرا سوال ہے میرا، وہ امام زمانہ علیہ السلام اگر موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، تو ان کے مثلاً کچھ القابات جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے القابات تھے، ان کے نام تھے، یا ان کی وجوہات پر جو ہے نا آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سب سے پہلے میں برادر عزیز جناب زہر حیدر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے حجت خدا فرزند زہرا کے موضوع پر اللہ کو شیئر کرنے کا موقع دیا۔ تو میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا پہلا سوال جو میری طرف ہے، امام کے القابات اور ان کی وجوہات۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے موضوع سخن قرار دی کہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ کوئی خدا کے نور کو نہیں بجھا سکتا۔ لوگ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہے۔ لوگ اللہ کے دشمن نہیں، اللہ کے نور کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمن ہونا اور بات ہے، اللہ کے نور کے دشمن ہونا اور بات ہے۔ حالانکہ وہ کوشش کرتے ہیں خدا کے نور کو بجھا دیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میر مونس نے بہت پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یعنی لوگ خدا کے دشمن نہیں، خدا کے نور کے دشمن ہیں۔ اور میں آپ کے سوال کی طرف ہوں، امام کے القابات۔ امام کے کافی القابات ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے اسی وقت کے اندر ہی بیان کرنا ہوتا ہے۔ امام کے کافی القابات ہیں، جن میں حالانکہ پاک پیغمبر کے قرآنی القابات بھی کافی ہیں، جیسے احمد، طہ، یاسین۔ اسی طرح امیر المومنین کے حیدر، مرتضیٰ، جناب سیدہ کے رضیہ، ذکیہ، مرضیہ، محدثہ، طاہرہ، اور اسی طرح امام زمانہ کے کافی القابات ہیں، جن میں سے امام زمانہ کا پہلا لقب المہدی۔ آپ کو المہدی کیوں کہا گیا؟ ابو سعید خضری یہ روایت بیان کرتے ہیں، کتاب البرہان فی علامت مہدی آخر الزمان۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا میرا مہدی بیٹا میرے ہم نام ہوگا۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا، مہدی کا نام محمد ہوگا۔ اور امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت کا میں سہارا لوں گا، جس میں امام باقر فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی جب قیام فرمائے گا تو برابر برابر تقسیم کرے گا، عدل و انصاف قائم کر دے گا، عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ امام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی، جو امام کی نافرمانی کرے گا کوئی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔
یہ ہوگا امام مہدی کے المہدی کے نام، اس کے البات کی تھوڑی سی وضاحت، اور اس کے بعد القائم۔ اس کے بعد جب القائم کو ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کو قائم اس لیے کہا گیا کہ آپ ایسا قیام فرمائیں گے کہ آپ کا قیام حق پر مبنی ہوگا، ماشاءاللہ، آپ کا قیام حق پر مبنی ہوگا، یعنی آپ دنیا کو ظلم و جور سے ختم کر دیں گے، ایک عادل انصاف کا ایک زمانہ قائم کر دیں گے۔ ابو حمزہ صومالی سے مروی ایک روایت ہے کہ امام باقر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سارے حق کو قائم کرنے والے نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں ہیں، لیکن امام مہدی کو القائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے جد حسین کو شہید کر دیا گیا، تو ملائکہ فریاد کرنے لگے، رونے لگے، آہ و بکا کرنے لگے، تو پھر خدا نے امام کی اولاد میں سے تمام اولاد کے پردے ہٹا دیے، اور پھر فرشتوں نے دیکھا ایک قائم ہے جو حالت رکوع کی صورت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تب جب فرشتوں نے دیکھا کہ کوئی قائم ہے، پھر وہ خوش ہو گئے۔ ان کے خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا اس کا مطلب ہے حجت خدا ختم نہیں ہوئی، کوئی حجت خدا باقی ہے، تو وہ حجت خدا امام مہدی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا اے مہدی امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لو۔ ماشاءاللہ۔ اور امام جعفر صادق کے بہار میں ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں، آپ کو القائم اس لیے کہا گیا کہ آپ کا قیام، آپ حق کا قیام کریں گے، حق پر مبنی آپ کا قیام ہوگا۔ اور تیسرا المنتظر، المنتظر ایک ہوتا ہے منتظر، ایک ہوتا ہے منتظر۔ منتظر اس میں فعل ہے، منتظر انتظار کرنے والا آدمی صاحب، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ منتظر ہم ہیں، ہم منتظر کے منتظر ہیں، منتظر ہم ہیں، منتظر وہ فرزند زہرا ہے۔ اور اسی روایت کو پھر آپ کو منتظر کیوں کہا گیا کہ آپ کی غیبت کا عرصہ اتنا طویل ہوگا کہ مخلص لوگ آپ کا انتظار کریں گے، شک کرنے والے آپ کا انکار کریں گے، اور جب مخلص آپ کا انتظار کریں گے وہ آپ کے حامیوں میں سے ہوں گے، اور جو آپ کا شک کریں گے، وہ انکار کریں گے، وہ مرتد ہو جائیں گے۔ اور آخری صاحب الامر مولا کا جو لقب ہے، اس کی وضاحت میں قرآن کی آیت سے کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور صاحب امر کی اطاعت کریں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب امر سے مراد ہم اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت کی جناب اول امام سے لے کر امام ثانی عاشر امام مہدی تک، جیسے امام اول کی ولایت اور ان کی امامت واجب ہے، اسی طرح امام مہدی آخر زمان کی امامت اور ولایت بھی ہم پر واجب ہے۔ قبلہ اسقلین حاضر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو سوال تھا کہ امام کے القابات اور ان کی وجوہات، تو بہت آسان انداز سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو اب اگلا جو میرا آپ سے سوال ہے قبلہ عدیل حیدر مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو امام غیبت میں گئے اس کا فلسفہ آپ ہے۔ جی بہت ہی اچھی گفتگو قبلہ صاحب نے فرمائی امام کے القابات پر۔ تو اگلا سوال آپ کا جو ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دیکھیے امام علیہ السلام کا وجود ایسا وجود ہے کہ جس کا کوئی بھی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔ کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کر چپ کر جاتا ہے کہ کوئی ایک مسیحا موجود ہے جو آئے گا اور ہمارے درمیان عدل و انصاف کرے گا، ہمیں ہمارا انتقام لے گا۔ تو امام کا وجود چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، امام کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ کا وجود ایسا ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور البتہ آگے مختلف نظریات ہے، کوئی امام کی ولادت کا قائل ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو شیعہ جو کہ قائل ہیں تو شیعہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا امام موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ امام فرد غیبت میں ہے، تو آیا امام کے وجود کا وہاں پر فائدہ کیا ہے؟ اور امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ اور آپ ادھر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا امام اس وقت ظہور کریں گے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو آج جو جگہ جگہ پر قتل ہو رہے ہیں، کہیں بم دھماکے ہیں، کہیں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے، کہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے عزیزوں کی لاشیں سڑکوں پہ رکھ کر احتجاج کر رہی ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ واقعاً یہ ظلم ہے۔ تو کیا ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آئے اور اسے چومنے کے لیے سر ہی نہ ملے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ واقعاً ظلم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر کے جمعہ کے لیے بھیجے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجے، اور اس کا بچے کا لاشا واپس آئے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہاں واقعاً ہم تسلیم کرتے ہیں یہ ظلم ہے، لیکن
سوال کا جواب یہ کہ امام اس کے باوجود، اس ظلم و ستم، اس ظلم و جور کے باوجود کیوں نہیں ظہور کر رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کا فقط ظہور کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عوام الناس کا تیار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے امام کا ظہور ہرگز نہیں ہوگا۔ امام علی کی مثال لے لیں، امام علی مدینہ میں کیوں اتنا سا خاموش رہے؟ کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی۔ اس نے لکھا ہے کہ امام علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس سلمان، جناب مقداد، ابو ذر قمبر جیسے 40 لوگ ہوتے تو میں ان کے خلاف قیام کرتا۔ تو وہاں اس عرصے، اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا اور امام نے قیام نہیں کیا، اور آج ہماری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے، ہم امام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس دن ہم امام کے لیے تیار ہو جائیں گے اسی دن امام کا ظہور ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں جاتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں، آگے سے فرض کریں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محب، اے میرے محبت کے دعوے دار، میں چند دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ تو کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو چند دن وہاں پہ رکھ سکوں، ان کو رہائش فراہم کر سکوں؟ یقیناً نہیں ہے۔ کہ امام مجھے کہتے ہیں کہ اے میرے محبت کے دعوے دار، اے میرے حبدار، ایک گلاس پانی کا مجھے دے دو، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پاکیزہ گلاس حلال کی کمائی سے کمایا، ایسا کوئی حلال کی کمائی سے کوئی گلاس ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پانی پیش کر سکیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیاری نہ کریں، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کریں، امام سے توسل کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں اور دعائے امام زمانہ کا ورد کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں کہ آیا جو اپنے بچوں کو میں کھلا پلا رہا ہوں کیا وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اگر حرام سے ہے تو اصلاح کریں۔ تو اس طرح تیاری کریں امام ظہور کے لیے۔ تو یہ اگر ہم اپنائیں گے تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ امام ہمارے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، کب میرے چاہنے والے جو ہیں وہ میرے اپنے لیے تیاری کرتے ہیں اور میرے لیے زمینہ سازی فراہم کرتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فلسفہ غیبت کبریٰ بیان کیا اور کافی حد تک اس میں ہماری ذمہ داریاں بتائی اور بتایا کہ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے۔ تو اگلا سوال میرا قبلہ اسقلین حیدری صاحب آپ سے ہے کہ وجود امام سے استفادہ، کہ ابھی امام مثلاً کسی زمانے میں تو اس طرح تھا کہ لوگ براہ راست جو ان کے ائمہ تھے، جو ان کے رہنما تھے، ان سے رہنمائی لے لیتے تھے۔ تو اب چونکہ امام غیب میں ہیں تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم ان کے وجود سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ کے میں دوسرے سوال کی جانب ہوں۔ امام کے وجود کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور خدا نے امام کے وجود کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بیان کی، اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، ہمارے شیعہ وجود امام سے اس طرح استفادہ کریں گے، ان کی نور ولایت سے اس طرح استفادہ کریں گے جس طرح لوگ سورج سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب سورج سے فیض یاب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سورج چاہے بادل کے پیچھے بھی ہو تو وہ روشنی دیتا رہتا ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سورج بادل کے پیچھے بھی ہو تو روشنی دیتا رہتا ہے۔ اور یہ آپ نے روایت ضرور پڑھی ہوگی کہ چاند کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ امام کے وجود کے فائدے میں ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ چاند کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، لیکن چاند کی روشنی ذاتی روشنی نہیں ہے، چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور اس لیے جناب رسول خدا نے امام مہدی آخر الزمان فرزند زہرا کو سورج سے تشبیہ دی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حضیر حیدر صاحب کے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جب سے حضرت آدم کی خلقت ہوئی، حضرت آدم کو خلق کیا، تب سے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ امام زمانہ ظلم اور کفر کا خاتمہ کر دیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی جب ظہور کرے گا تو پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور میرا بیٹا ظلم و جور کو ختم کر دے گا۔ اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ایک امن کا گہوارہ ہوگا۔ ظہور کا وقت معین نہیں ہے، جو وقت معین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور رجعیت امام حسین بھی یہ ایک روایت ہے، اس کی انشاءاللہ تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ بہت شکریہ جناب حضیر حیدر صاحب۔